लड़की को कब्र में दफन क्यों किया गया? आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या किया कि उसको सोने के साथ कब्र में उतारा गया? उस लड़की पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। उसका शौहर उसे खुद अपने हाथों के साथ कब्र में 50 तोले जेवर पहनाकर दफन करता है। आज का ये ईमान अफरोज वाकया देखकर सबकी रूह कांप जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज से पहले आपने कभी भी ऐसा वाकया नहीं सुना होगा, लिहाजा इसको आखिर तक जरूर देखें। यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करने के बाद मेरे घर वाले मुझे फोन पे बार बार वापस आने का कह रहे थे कि बेटा अब तुम्हारी तालीम खत्म हो चुकी है। तो आखिरकार मैं घर वापस आ गया। घर में मेरी माँ और बाप ही रहते थे। उनके सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं था, ना कोई बहन थी ना कोई भाई था। मेरा नाम सरमद है। ये वाकया एक नौजवान अपने ज़बानी बताता है। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मेरी एक अच्छी जगह जॉब लग गई। किसी कंपनी ने मुझे हायर कर लिया क्योंकि मेरी एजुकेशन काफी अच्छी थी। इस तरह मेरी महीने की आमदनी भी अब काफी बेहतर हो गई थी। 3 लाख मेरी माहाना तनख्वाह थी, जिससे मेरे घर का अच्छी तरह गुजारा हो जाता। मेरे बूढ़े माँ बाप भी बहुत खुश थे। उन्होंने मेरे लिए एक खूबसूरत लड़की भी देख रखी थी जिसका नाम रिमशा था। रिमशा भी काफी अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। मेरे माँ बाप मुझे कहने लगे, बेटा जल्दी से तू घर आ, हमने तेरे लिए एक खूबसूरत लड़की देख रखी है। मैं घर आता हूँ तो वो मुझे उस लड़की का बताते हैं। पहले तो मैं मुस्कुराता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इसीलिए बुलाया है। तो मेरी माँ कहने लगी, बेटा अब सब कुछ तो मुकम्मल है तुम्हारी जिंदगी में, बस एक लड़की की कमी है। हम चाहते हैं कि हमारी आंखें तेरे बच्चे देखें। कुछ दिनों के बाद हमारा रिश्ता हो जाता है। एक दिन मैं रिमशा से मिलने गया। रिमशा बहुत खूबसूरत थी। वो एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। रिमशा भी अब मुझसे मोहब्बत करने लगी और मुझे भी रिमशा से बेइंतहा मोहब्बत हो गई। इसी तरह हमारी मोहब्बत शादी से पहले ही शुरू हो चुकी थी। अब हम आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के बहुत करीब होते जा रहे थे। एक पल भी एक दूसरे से जुदा ना रह सकते। तो हमने फैसला किया कि घर वालों को कहते हैं कि अब जल्दी से हमारी शादी करें। ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। घर वाले बहुत खुश थे कि अल्लाह ताला ने जोड़ी मिला दी और इस घर में अब जिंदगी में पहली बार खुशियां आ रही हैं, क्योंकि मेरे बूढ़े माँ बाप ने बड़ी मेहनत और मुशक्कत करके मुझे पढ़ा लिखा कर आज इस मुकाम तक पहुँचाया और आज वो अपनी आंखों से मेरी खुशी देख रहे हैं। कुछ दिनों के बाद रिमशा और मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई। रिमशा जब दुल्हन बनी तो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके मुंह से उसकी मासूमियत साफ नजर आ रही थी। देखने वाले भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि कितनी खूबसूरत लड़की है, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। जब वो दुल्हन बन के मेरे सामने आई तो मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि लगता था कि एक परी है जो मेरे सामने बैठी है। वो मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, अल्लाह ने हमारा नसीब जोड़ा है। इस तरह हमारी शादी के कुछ दिन गुजर जाते हैं। घर में सब ठीक चल रहा था। मेरी माँ और बाप बहुत खुश थे। वो हमेशा हमें दुआएं देते रहते। रिमशा भी मेरी माँ बाप की खिदमत अच्छी तरह कर रही थी, उन्हें शिकायत का मौका तक न देती। मेरी माँ बहुत खुश थी कि एक खिदमत करने वाली बहू मिल गई है। वो सारे घर के काम खुद करती और मेरी माँ को कहती, आंटी आप कोई काम नहीं करेंगी, मैं किस लिए हूँ, आज से सारे घर के काम मैं खुद संभालूंगी। ये रवैया देखकर मैं बहुत खुश होता और अपनी किस्मत पर रश्क करता कि या अल्लाह तूने मुझे किस साथी के साथ मिलाया है जो इतना मुखलिस है। मुझे अब रिमशा से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। मैं कभी कभार तो काम पर भी ना जाता, पूरा दिन उसके पास बैठा रहता और हम दोनों मोहब्बत भरी बातें करते रहते। इस तरह हमारी जिंदगी का ये सफर शुरू हो गया। जॉब के सिलसिले में मैं मुल्क से बाहर चला गया। 2 साल के बाद जब मैं काम से वापस आया तो क्या देखता हूँ कि रिमशा बनाव सिंगार करके खड़ी है। उसने खूब सारा जेवर अपने ऊपर पहन रखा है। उसका पूरा जिस्म जेवर से लथपथ था।
یہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں بھی اب رمشا کو غصے کی نگاہ سے دیکھنے لگی تھی اور کہنے لگی یہ لڑکی اب بہت بدل چکی ہے، 2 سال بعد تم آئے ہو اور اس کی حالت دیکھو، ہر وقت زیور پہنے رکھتی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ وہی رمشا ہے جو 2 سال پہلے اتنی خدمت گزار تھی، لیکن اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ رمشا بھی اکڑ کر کھڑی تھی اور کہنے لگی کوئی مجھے نہیں روکے گا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، بس زیور ہی پہنا ہے۔ اب مجھے زیور سے بے انتہا محبت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہر وقت امیری کی حالت میں رہوں تاکہ مجھے کوئی غریب نہ کہے، اور ویسے بھی اب آپ لوگ مجھے منع نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ خیر میں یہ معاملات دیکھ کر سو جاتا ہوں۔ صبح ہوتے ہی دوستوں کے ساتھ باہر سیر کرنے چلا جاتا ہوں۔ میرے جانے کے بعد رمشا میرے ماں باپ کو کہتی ہے کہ اگر تم لوگوں نے میری جھوٹی شکایتیں میرے شوہر کو لگائیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اب میرا پیچھا چھوڑ ہی دو، میرے گلے ہی پڑ گئے ہو، 2 سال سے برداشت کر رہی ہوں۔ جب میں واپس آتا ہوں تو میری ماں مجھ سے کہتی ہے بیٹا ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اور کہتا ہوں کون سا فیصلہ ماں؟ میری ماں کہتی ہے کہ بیٹا ہم تیرے ساتھ مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتے، اگر تو اتنا ارینج کر سکتا ہے تو ہمیں ایک نیا گھر لے دے۔ بس میری ماں کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی میں سمجھ چکا تھا کہ میری ماں کا گزارا رمشا کے ساتھ اب اور نہیں ہو سکتا۔ بنا کچھ سوچے میں نے ایک عالیشان گھر اپنے بوڑھے ماں باپ کو لے کر دے دیا۔ اب ہم اپنی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے تھے۔ جب دل کرتا تو وہ مجھ سے بات کرتے اور کبھی کبھار ملنے چلے آتے، کبھی کبھار میں ملنے چلا جاتا، لیکن رمشا وہ پہلے والی رمشا نہ رہی تھی، اب وہ بہت بدل چکی تھی۔ اس نے کبھی بھی میرے ماں باپ کی خیریت مجھ سے نہیں پوچھی، وہ ہر وقت اکڑی رہتی اور غصے میں رہتی۔ وہ مجھ سے بھی اب بہت کم باتیں کرتی تھی، وہ ہر وقت میک اپ کرتی رہتی اور زیور پہنے رکھتی۔ ایک دن مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا رمشا یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہر وقت یہ کیسی حالت میں رہتی ہو؟ کوئی زندگی کے اصول پتہ نہیں تمہیں؟ پہلے تو اتنی ٹھیک تھی، 2 سال کے بعد میں واپس کے آیا تم نے اپنی حالت ہی بدل ڈالی۔ رمشا کہنے لگی بس کرو، میں ٹھیک ہوں، تم خود پاگل ہو گئے ہو۔ تمہیں کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہی ہوں تمہیں؟ بس زیور ہی تو پہن رکھا ہے، مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں مر کر بھی انہیں نہیں اتاروں گی، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا وہ بات تو ٹھیک ہے رمشا، لیکن یہ سب نہیں چلے گا، نہ تم نماز پڑھتی ہو نہ قرآن، ہر وقت فیشن میں رہتی ہو، یہ بات اچھی تو نہیں نا، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ رمشا آگے سے مجھے منہ توڑ جواب دیتی ہے کہ تم منہ ہی بند رکھو، تم اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو یہ سب برداشت کرنا ہوگا۔ میں رمشا سے محبت کرتا تھا، میں آگے سے انکار نہیں کر سکا۔ رمشا کہتی کہ میرے لیے ہر روز نئے نئے زیورات لے کر آنا تاکہ میں انہیں پہن کر خوشی محسوس کروں۔ میں اس کی خوشی کی خاطر ہر روز بازار سے نئے نئے زیورات لے کر آتا۔ وہ ہر روز نئے نئے زیورات پہنتی، میں اسے کہتا کہ پاگل ہو گئی ہو تم، اتنے زیورات تو تمہارے پاس پہلے سے ہی موجود ہیں، ہر روز اتنے زیورات پہن کر کہاں جاؤ گی؟ تم کیا کرو گی؟ اتنے پیسے ضائع مت کرو۔ اب وہ کہنے لگی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے ان سے محبت ہے اور میں ان کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ پیارے دوستو، ایک دن اس کا شوہر باہر چلا جاتا ہے، وہ سو رہی تھی اور اس وقت دروازے پر ایک صدا آتی ہے۔ وہ ایک فقیر اللہ کے نام سے کچھ کھانا اور پیسے مانگ رہا تھا۔ اس وقت رمشا گہری نیند میں سو رہی تھی۔ فقیر بار بار صدا لگا رہا تھا۔ رمشا کو غصہ آتا ہے اور وہ اٹھ کر اس فقیر کے پاس جاتی ہے۔ فقیر کہتا ہے بی بی کچھ دے دو۔ وہ کہتی ہے ارے پاگل، تو نے مجھے نیند سے جگا دیا، تو غریب بھکاری میرے دروازے پر کیا کرنے آیا ہے؟ فقیر کہنے لگا آپ کے پاس اتنی دولت ہے، اس میں سے کچھ حصہ مجھے ہی دے دو، کوئی 1000-500 روپے، مجھے ضرورت ہے، میں غریب ہوں، میں آپ کے حق میں دعا کروں گا۔ تو وہ کہنے لگی کیا تو دعا کرے گا؟ دفع ہو جا یہاں سے، میں تجھے دوں گی تو میرے زیورات اور دولت ختم ہو جائے گی، میں ہرگز نہیں دوں گی۔ تو فقیر کہنے لگا اللہ کے نام پر دینے سے رزق ختم نہیں ہوتا بلکہ اللہ اضافہ کرتا ہے۔ لڑکی کو غصہ آتا ہے اور وہ دھکے مار کے فقیر کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ فقیر بوڑھا تھا، وہ منہ کے بل گر پڑا اور رونے لگا۔ رمشا کو احساس تک نہ ہوا کہ وہ کتنا غلط کام کر چکی ہے۔ کسی غریب کو دھکے دے کر گھر سے نکالنا کیا اس کا اجر ملتا ہے؟ لیکن فقیر مظلوم تھا، وہ رونے لگا، کہنے لگا یا اللہ
کتنا رزق دیا ہے تو نے اس عورت کو، لیکن اس کا دل کتنا پتھر ہے جس نے آج میرے ساتھ اتنا برا کیا۔ زندگی میں پہلے کبھی کسی نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ فقیر آنسو بہا کر وہاں سے چلا گیا۔ پیارے دوستو، اچانک کچھ دیر کے بعد اس کا شوہر گھر آتا ہے کہ رمشا اپنے بال بکھیرے عجیب سی شکل بنا کر بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہوا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ میں وجہ پوچھنے لگا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اس طرح کچھ دن گزر گئے۔ اب وہ خاموش ہی رہنے لگی تھی۔ وہ ایک کمرے میں رہتی اور عجیب چلاتی رہتی۔ کافی ڈاکٹر کے پاس علاج کروانے کے بعد بھی وہ ٹھیک نہ ہوئی اور وہ اکیلی کمرے میں چلاتی رہتی، اپنے بال کھینچتی رہتی۔ اس کی آوازیں اتنی خوفناک تھیں کہ کبھی کبھار میں ڈر جاتا، لیکن مجھے احساس ہوتا اور میں اس کے پاس جاتا کہ رمشا کیا ہو گیا ہے تجھے؟ ہر وقت روتی رہتی ہو، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاتی کیوں نہیں؟ میں تیرے بغیر کیا کروں گا؟ میں نے تیری خاطر اپنے ماں باپ کو بھلا دیا، لیکن تو مجھے بتا تک نہیں رہی۔ بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ لیکن وہ کچھ نہیں بتاتی تھی۔ پیارے دوستو، کچھ دنوں کے بعد وہ مر گئی اور زیور بھی اس نے پہن رکھا تھا۔ میں جب گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی زمین پر گری پڑی ہے۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں بھاگ کر رمشا کے قریب آیا۔ میں نے جب اسے ہاتھ لگایا تو اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، اس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل بند ہو گیا کہ میری محبت آج میرے ساتھ نہیں رہی، کیونکہ رمشا اس وقت مر چکی تھی۔ میں اپنی بیوی کی موت کا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا اور رونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد میرے بوڑھے ماں باپ بھی آ جاتے ہیں۔ گھر میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ میری ماں بار بار روئی جا رہی تھی۔ دیکھنے والے لوگ حیران تھے کہ یہ لڑکی زندہ تھی تو اس نے زیور پہن رکھے تھے، تو یہ اب بھی اس کے زیور پہنے ہوئے ہے۔ تو وہ کہنے لگے تم اتار دو اپنی بیوی کے زیور، یہ اس حالت میں پڑی ہے، مر چکی ہے، اب اس کے جنازے کا وقت ہونے والا ہے، جلدی سے اسے غسل دیا جائے اور اس کا سارا زیور اتارا جائے۔ اس کی ماں بھی کہنے لگی ہاں بیٹا، یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کا شوہر اس کے پاس آیا اور اس کے زیور اتارنے لگا، لیکن یہ کیا، وہ تو اس کے ساتھ چپک چکے تھے۔ وہاں کھڑے لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے۔ باری باری سب نے کوشش کی لیکن زیور نہ اترے۔ اس کے جسم کے ساتھ اس کا سارا سونا چپک چکا تھا۔ اس کا شوہر حیران تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے کہ اس نے اپنی زندگی اتنی غلط طریقے سے گزاری ہے۔ زیور کو ہمیشہ پہنے رکھتی تھی، نہ نماز پڑھتی تھی نہ قرآن، اور غریبوں کو بھی تانے دیتی تھی۔ اس کے اندر تو بہت غرور تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ وہاں کھڑے لوگ یہ باتیں کر رہے تھے تو میرا دل بند ہوتا جا رہا تھا کہ یہ کیا منظر ہے، میری بیوی کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے۔ امام صاحب کہنے لگے اے بیٹے، تیری بیوی نے آخر ایسا کیا کیا، کس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کا سارا زیور اس کے جسم سے اتر ہی نہیں رہا۔ میں کہنے لگا امام صاحب، میری بیوی ہمیشہ یہ زیور پہنے رکھتی تھی، کوئی غریب اگر اس سے مانگنے آتا تو یہ اسے دھکے مار مار کر بھگا دیتی۔ اس نے میری ماں کے بھی نافرمانی کی تھی اور یہ نماز تک نہ پڑھتی۔ میں اسے بہت سمجھاتا کہ بیگم ایسا نہ کرو، آخر تو نے مرنا بھی تو ہے، لیکن یہ میری بات نہیں مانتی تھی۔ پورے محلے میں اس کا کردار بہت خراب تھا، اسے سونے سے بہت محبت تھی۔ دولت یہ دیکھتی تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ یہ ہمیشہ پورا دن زیورات پہنے رکھتی، اذان کے دوران بھی یہ بولتی رہتی اور پورا دن یہ میک اپ کرتی رہتی۔ یہ اپنی زندگی میں مگن تھی، اس کو دولت اور زیورات سے بہت محبت تھی۔ اسے ان کے خلاف کوئی بات اچھی نہ لگتی، یہ ہمیشہ اسی زندگی میں خوش رہتی۔ بہت دفعہ میں نے اسے سمجھایا لیکن اس نے میری بات کو نظر انداز کر دیا اور آخر یہ انجام پیش آیا ہے۔ امام صاحب اسے دیکھ کر کانپ اٹھے اور کہنے لگے اللہ اکبر، یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس لڑکی پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ یہ دیکھنے والوں کے لیے بھی عبرت ہے کہ یہ جس زیور کو چپکائے رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی زیور کو اس کے ساتھ چپکا دیا ہے اور یہ زیور اس کے ساتھ قبر میں ہی جائے گا، کیونکہ یہ اس کے جسم سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر وہاں کھڑے لوگ ڈر گئے اور رونے لگے۔ میں بھی رونے لگا کہ اے پاگل رمشا، میں تجھے کتنا سمجھاتا تھا لیکن تو نے میری ایک بات نہ مانی۔ آخر میں تجھ سے محبت کرتا تھا لیکن تو نے میری محبت کی قدر نہیں کی، تو نے ترجیح اس زیورات کو دی اور آج تیرے ساتھ قبر تک جا رہے ہیں۔ اگر تو دنیا میں کوئی اچھا کام کرتی اور میری بات مان لیتی تو تیری موت آج دیکھنے والوں کے لیے ایک تماشا اور عبرت نہ ہوتی۔ تو نے اپنی زندگی میں عیاشی کی، اللہ تعالیٰ نے تجھے سزا دی ہے۔ تو دولت کی لذت میں آ کر اپنے رب کو بھول چکی تھی۔ جی دوستو، یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، اکثر اوقات
ہم اس دھوکے میں آ جاتے ہیں، ہم دولت کے نشے میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے رب کی عبادت کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے تو ہماری زندگیوں سے سکون ختم ہو چکا ہے، برکتیں ختم ہو چکی ہیں، ہم اپنے رب سے جتنا دور ہو رہے ہیں، زندگی ہمارے اوپر اتنا ہی عذاب لا رہی ہے۔ سکون تو صرف اللہ کے ذکر سے ہے، نہ کہ دنیا کی لذت میں ہے۔ سجدہ کرنے سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا یہ دلچسپ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سب مسلمانوں کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔